नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह, मसनवी मौलाना रूम की तालीम का सिलसिला चल रहा है। पिछले अशार में मौलाना ने बताया कि तमाम अम्बिया और उनके पैरोकारों की दावत का सिर्फ एक ही मकसद होता है, एक ही तरफ वो बुलाती हैं, और वो ये है कि नाजायज़ दुनिया की मोहब्बत से इंसान को काट कर सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ उसको मुतवज्जे करना। अब ये बात समझने की है कि दुनिया मुकम्मल तौर पर नाजायज़ नहीं होती, बल्कि इसी दुनिया से दीन भी बनता है। यानी जिन दुनियावी कामों की शरीयत इजाज़त देती है या तकाज़ा करती है कि ये काम ज़रूर करने हैं, वो सब जायज़ दुनिया है, और ये सब के सब दीन की तरक्की का सबब बनते हैं, ज़रिया बनते हैं। दीन की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि इन कामों को शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक किया जाए, तो उससे दीन में तरक्की होगी। इस लिहाज से हर दौर में जो अल्लाह का दीन है, यानी इस्लाम, हर दौर में उसका मकसद इंसान को सिर्फ एक रंग में ढालना होता है कि वो हर किस्म के मौके पर अपनी तमाम तर सलाहियतें और तवज्जुहात इस बात पर मरकूज़ रखे कि वो अपने अमल से किस तरह अपने रब के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो सकता है। यानी जब कोई दुनियावी नेमत मिले या किसी नेकी की तौफीक हो तो शुक्र के साथ अल्लाह के करीब हो, और जब कोई गुनाह हो जाए या कोई मुसीबत आ जाए तो तौबा और सब्र के साथ अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रहे। लिहाजा तमाम आसमानी मज़ाहिब इंसान को इसी एक मकसद की तरफ मोड़ते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी की मोहलत और अपनी दुनियावी नेमतें, इन सब को अपने रब, अपने खालिक अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा की खातिर उसके हासिल करने में, उनकी मोहब्बत हासिल करने में, उनकी मार्फत हासिल करने में, उनका क़ुर्ब हासिल करने में, उनकी रज़ा हासिल करने में खर्च करे। अम्बिया अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की तालीमात की इस यकरंगी को बयान करने के बाद मौलाना फरमाते हैं, नीस्त यकरंगी कज़ूखी ज़द मलाल बल मिसाले माहियो आबे ज़िलाल गरचे दर खुशकी हज़ारा रंग हास्त माहियारा बायबूसत जंग हास्त। ये ऐसी यकरंगी नहीं है कि जिससे तबीयत ही उकता जाए, बल्कि इसकी मिसाल मछली और साफ पानी की सी है। अगरचा खुश्की में हज़ारों रंग हैं, लेकिन मछलियों को खुश्की से बड़ी मुखालफत है। तो इन अशार में मौलाना बता रहे हैं कि ज़िंदगी के मकसद की इस यकरंगी क्या, यानी एक रंग, और एक रंग कौन सा कि मकसूद सिर्फ अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना हो, उनकी रज़ा हासिल करना हो, दुनियावी लज़्ज़तों की हिर्स ना हो। तो इस मकसद का अगर हम दुनियावी ज़िंदगी की रंगीनियों से मवाजना करें तो एक अजीब फीका सा मकसद बज़ाहिर ये लगता है, नहीं लगता है कि इंसान हर वक्त यही बात करता रहे कि अपने रब को राज़ी करो, अपने रब को राज़ी करो, और इंसान की फितरत में यह है कि वो यकसानियत से उकता जाता है। तो लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हर वक्त अल्लाह ताला को राज़ी करने की बातें करते रहना, इस फिक्र में पड़े रहना, ये वहम की बात है। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो ही जाएंगे, क्योंकि वो बड़े गफ़ूर और रहीम है, और दुनिया के मज़े भी ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि ये दुनिया भी अल्लाह ताला ने और इसके मज़े भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए ही बनाए हैं। तो ऐसे ख़यालात इस हकीकत को ज़ाहिर करते हैं कि इन लोगों की नज़र में अल्लाह ताला की महब्बत और रज़ा की कोई अहमियत नहीं है। किस तरह कोई अहमियत नहीं है कि आखिरत के लिहाज से अगर इनका कोई वाकई मकसद हो भी तो वो क्या होता है, क्योंकि दिल तो दुनिया के साथ लगा हुआ है ना। तो आखिरत में क्या मकसद होता है, क्योंकि मुसलमान है, ईमान है, तो दोज़ख के ऊपर भी ईमान है, तो दोज़ख से बचना एक मकसद होता है आखिरत का। जन्नत की फ़िक्र भी नहीं होती। जो इस तरह के फ़िक्रमंद मुसलमान होते हैं उनका मकसद ये होता है कि हम दोज़ख से बच जाएं। और देखें, ये मकसद भी अपने नफ्स को दोज़ख के तकलीफ़ों से बचाने के लिए होता है। ये अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए नहीं होता, उनके ताल्लुक़ की वजह से नहीं होता। तो इन बातों से ये ज़ाहिर होता है कि इन लोगों ने अभी सिर्फ दुनिया का हुस्न देखा है, और इन लोगों की नज़र में सिर्फ अपना नफ्स है, तो दुनिया के हुस्न से अपने नफ्स को खुश करना चाहते हैं, और क्योंकि ईमान भी है तो चाहते हैं कि दोज़ख में ना जाएं, तो दोज़ख से बचने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इस पूरे सर्कल के अंदर इनके यहाँ अल्लाह ताला की महब्बत, उनके क़ुर्ब, इसकी गुंजाइश या इसकी तरफ तवज्जो नहीं होती। तो ये लोग हर तरह से अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ की अहमियत
اور اس کی خوبصورتی سے غافل ہیں اور دنیا کے مزوں کو آخرت کے انعامات پر مقدم رکھتے ہیں، تو ایک جواز تراشنے کے لیے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، دنیا کو بھی انجوائے کرنا چاہیے۔ دنیا کی انجوائمنٹ کو تو منع نہیں کیا، لیکن ہم نے بات کی ہے کہ اس طرح سے انجوائے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت نہ ہو۔ تو یہ جو وہم ہے نا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے تو ہماری زندگی بڑی سادہ سی ہو جائے گی، اس میں بڑی اکتاہٹ آ جائے گی، اسی وہم کو دور کرنے کے لیے مولانا فرماتے ہیں کہ تم اس یکرنگی سے اس لیے دور نہ ہو کہ اس میں یکسانیت ہے اور ورائٹی نہیں ہے۔ یقین مانو کہ اس یک رنگی میں یعنی ایک رنگ میں بھی لامحدود ورائٹی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ خود لامحدود ہے، اور ان کے قرب اور ان کی رضا کی منزلیں اور ان کے انعامات کی ڈائمینشنز یہ بھی لامحدود ہیں۔ اس کے برعکس دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کی جتنی بھی خوبی ہے، ان کی جتنی بھی لذت ہے، اس کی بہرحال کوئی نہ کوئی حد ضرور ہے۔ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے مولانا مثال دیتے ہیں کہ خشکی پر طرح طرح کے موسم اور رنگینیاں ہیں، لیکن مچھلی جو پانی کے اندر رہتی ہے اس کو پانی کے اندر رہنا ہی اتنا عزیز ہے کہ خشکی پر جاتے ہی اس کی جان چلی جاتی ہے، تو خشکی سے بہت دور رہتی ہے، بہت ڈرتی ہے، خشکی سے اس کی جنگ ہے، مولانا فرماتے ہیں۔ اب اس مثال کو سائنسی انداز میں نہ دیکھیں کہ مچھلی کو خشکی پر آکسیجن نہیں ملتی اس لیے وہ مر جاتی ہے، بلکہ اس کو ذرا شاعرانہ انداز میں دیے گئے پیغام کے ذریعے سمجھیں کہ مچھلی کی پیدائشی فطرت اور ساخت ایسی ہے کہ پانی کے بغیر اس کا جینا ممکن ہی نہیں ہے، اور اس کی تمام تو ضروریات صرف پانی ہی میں پوری ہوتی ہیں۔ تو خشکی کی رنگینیاں خواہ کیسی ہی کشش رکھتی ہوں، لیکن مچھلی کی نہ صرف زندگی پانی میں ہے بلکہ اس کا رزق اور اس کی دل لگی کا سارا سامان بھی اسی پانی کے اندر ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ مچھلی کی ساری ضروریات پانی ہی میں رہنے سے پوری ہو جاتی ہیں، اور وہ اگر پھر بھی پانی سے باہر جائے تو موت اس کا مقدر بنتی ہے۔ اب بالکل اسی طرح انسان کی پیدائشی فطرت بھی اس طرح کی ہے کہ اس کی تمام جسمانی، جذباتی اور روحانی ضروریات اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں پوری ہو جاتی ہیں، اور اگر انہیں کسی ناجائز دنیاوی ذریعے سے پورا کرنے کی کوشش کی جائے تو انسان کی انسانیت مر جاتی ہے اور وہ حیوان بن جاتا ہے، حیوانوں کی طرح کا ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ سے غفلت کر کے انسان ناجائز دنیا کی رنگینیوں کی طرف جائے تو اس کی روحانی موت ہے اس کے اندر۔ جیسے مچھلی کی موت خشکی میں ہے، اس طرح انسان کی روحانی موت جو ہے یا انسانیت کی موت جو ہے وہ ناجائز دنیا کے اندر مشغول ہونے میں ہے۔ اب دیکھیں، انسان کی کچھ ضروریات کا تعلق دنیا سے ہے، دنیا کے ظاہر سے ہے، اور کچھ ضروریات کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے تعلق بنانے میں ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ دنیاوی ضروریات بھی اللہ تعالیٰ ہی پوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ دنیاوی اسباب سے پوری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اسباب ہمیں ظاہر میں اختیار کرنے پڑتے ہیں، تو اکثر لوگوں کی نظر اللہ تعالیٰ پر نہیں جاتی بلکہ ان اسباب کے اوپر جاتی ہے، اور اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں دنیاوی کوششیں کرنے میں۔ اب انسان کے اندر محبت کرنے کا تقاضا تو فطری ہوتا ہے، تو جب دنیا کے حسن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حسن سے غفلت ہو جاتی ہے تو اس غفلت کے باعث محبت کا جذبہ عشق حقیقی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، تو ایک خلا بن جاتی ہے، اور پھر اس خلا کو دنیا کی زہریلی محبت پر کرتی ہے، اور پھر انسان اپنے رب کو بالکل بھول کر صرف دنیاوی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ تبھی کہا جاتا ہے کہ انسانیت مر گئی اور حیوان رہ گیا، کیونکہ حیوان جو ہے وہ اپنی خواہشات کا غلام ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی شریعت نہیں ہے، جبکہ انسان جو ہے اس کے اوپر شریعت ہے، اس کا کام یہ کہ اپنی خواہشات سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ محبت کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے رکھا جائے، اور اس محبت کو بڑھانے کے لیے دنیاوی وسائل اور نعمتیں استعمال کی جائیں۔ یعنی یہ دنیا محض اللہ عز و جل کی محبت اور رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ بجائے خود اپنی ذاتی حیثیت میں ہماری محبت کی اہل نہیں ہے۔ ہماری محبت بڑی اونچی چیز کے لیے ہے، بڑی اونچی چیز کے لیے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لیکن یہ بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کی غرض سے اس دنیا کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہے، اور انسان کے دل میں اس کی اتنی گنجائش اور اتنی حرص ڈال دی ہے کہ اکثر مسلمان بھی دنیا ہی کو اپنا اول مقصد بنا کر اللہ تعالیٰ کے تعلق کو، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ کس طرح کہ ان کا مقصد صرف دنیا ہی ہوتا ہے، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے امتحان میں پاس کر دیں، یا اللہ میرا رزق بہت وافر کر دیں، یا اللہ میری شادی فلاں سے ہو جائے،
یا اللہ مجھے یہ دے دیں، مجھے وہ دے دیں، ساری دعائیں دنیا کی حد تک رہتی ہیں۔ وہ یہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ مجھے اپنا تعلق بہت زیادہ دے دیں، بلکہ کئی دفعہ ڈرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق مانگ لیا ان کا تو دنیاوی نعمتیں کم ہو جائیں گی اور ہم شریعت کے پابند ہو جائیں گے اور ہم مولویوں کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ اس طرح کے وسوسے بھی آتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی حالت ہے اور اچھے مسلمانوں کی حالت ہے جو اللہ تعالیٰ سے کم اتنا تعلق رکھتے ہیں کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر صرف اسی لیے متوجہ ہوا جائے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت، ان کی معرفت، ان کی رضا اور آخرت کی کامیابی نہ مانگی جائے، اس کا مطلب یہ کہ ہمارا ایمان اس حد تک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہیں اور ہم آخرت کے بارے میں بے فکر ہیں، وہاں پہ ہمارا ایمان ہماری مدد نہیں کر پاتا۔ تو یہاں مولانا دنیا کے حسن کے اس جال سے نکلنے کی بات فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء نے انسانیت کو بنیادی طور پر ایک ہی پیغام پہنچایا ہے کہ اللہ عز و جل کی بندگی اختیار کر لو، زندگی کا مقصد اور زندگی کا حاصل بس یہی بندگی ہے، یہی تمہارے یہاں بھی کام آئے گی اور یہی تمہاری آخرت بھی بنا دے گی۔ اور اس بندگی کے نام کے طور پر سب زمین آسمان اللہ کے حکم سے تمہاری ضروریات پوری کرنے میں لگ جائیں گے۔ مثنوی میں ایک اور جگہ مولانا فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں نکل سکتے تو ان کی بندگی میں فنا ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خلاف تو کچھ نہیں کر سکتے نا۔ جب اللہ تعالیٰ تم پر کوئی مصیبت بھیجنا چاہتے ہیں یا کسی چیز سے تم کو روکنا چاہتے ہیں، تم اللہ تعالیٰ سے جنگ تو نہیں کر سکتے، اور خدا نہ خواستہ کسی کو اللہ تعالیٰ آخرت میں دوزخ میں ڈالیں تو وہ انکار تو نہیں کر سکتا، بھاگ تو نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے کوئی مخلوق باہر نہیں نکل سکتی۔ تو اگر نہیں نکل سکتے تو پھر ان کی رضا میں فنا ہو جاؤ، ان کی بندگی میں فنا ہو جاؤ، تاکہ ان کی، مولانا کے الفاظ دیکھیں، تاکہ ان کی قید قہاریت سے نکل کر ان کے گلشن رحمت میں داخل ہو جاؤ۔ قید قہاریت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ قہار ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ تو اگر تم ان کی بات نہیں مانو گے تب بھی ہوگا وہی جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ان کے انتقام کا، ان کے غصے کا، ان کی سزا کا مستحق بنا دو گے۔ اور اگر بندگی میں آ جاؤ گے تب بھی ان کے قبضہ اختیار میں ہوگے، لیکن پھر تم گلشن رحمت میں ہوگے ان کی۔ اور جب تم ان کے گلشن رحمت میں ہوگے تو یہ ایسا گلشن ہے کہ تم دنیا کے غلام نہیں رہو گے بلکہ پوری کائنات تمہاری غلام ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اور اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی مسلط نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کو پاک صاف کریں اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت تمام کریں تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ انسان کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ دنیا کے عشق میں مبتلا ہو کر اپنی تمام تر صلاحیتیں اور وسائل اس دنیا کے حوالے کرنے کے بجائے اس دنیا کو اپنے اصل مقصد یعنی قرب الہی کا ذریعہ بنائے۔ جب وہ اللہ کے کامل اطاعت گزار یعنی حقیقی معنوں میں بندہ بن جائے گا تو پھر یہ بندہ حق اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا اور پوری کائنات اس کی خادم ہوگی، غلام ہوگی۔ اور اس کائنات کا مقصد اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کیا ہے؟ 2 مقاصد ہیں اس کے۔ ایک یہ کہ جو اللہ کا عاشق نہیں ہے اس کو اپنے عشق میں مبتلا کر کے بے چین رکھنا، اور جو اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے اس کی خدمت کرتے رہنا۔ تو کائنات کا مقصد بس یہ 2 ہیں، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمیں میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، تو پھر کوئی شے نہیں میری بلکہ میں ہر شے کا غلام۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس غلامی سے محفوظ فرمائے اور اپنی بندگی کی غلامی نصیب فرمائے۔